सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका दीनी भाई अब्दुल लतीफ़ सिंधी। जैसे कि आप भाइयों को मालूम है कि हम आए रोज़ कोई ना कोई मुनाजरा आप भाइयों के दरमियान रखते हैं, तो आज भी हम आपके लिए एक व्हाट्सअप मुनाजरा लाए हैं जिसमें दो मुनाजर हैं। अहले हदीस की जानिब से मुनाजर हैं फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद आमिर हफ़िज़ुल्लाह, और देवबंदियों की तरफ से हैं मोहम्मद आसिफ चिन्योटी साहब। आज का जो मौजू है बहुत ही ख़ास और अहम मौजू है। मैं आप भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि ये मौजू मुकम्मल सुनें और इसको शेयर भी करें। आज का मौजू है, क्या अहले हदीस से मुराद सिर्फ मुहद्दिसीन हैं या अवामुन नास, हर ख़ास व आम भी इसमें शामिल हैं। हमारे शेख मोहतरम ने जब आसिफ चिन्योटी साहब से सवाल किया था कि क्या अहले हदीस में मुहद्दिसीन हैं शामिल हैं, तो उसने कहा था कि बिल्कुल अहले हदीस में मुहद्दिसीन शामिल हैं। तो हमारे शेख ने जब सवाल किया कि क्या देवबंदियों में मुहद्दिसीन हैं, तो वो परेशान हो गया था। बहरहाल मैं आप भाइयों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए उस ग्रुप में फौरन ही आपको लिए चलता हूं ताकि आप भाई उससे फायदा हासिल करें। अपनी दुआ में अपने भाई अब्दुल लतीफ को याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैंने ये मौजू पेस्ट कर दिया है। मैं भी ये मौजू पढ़कर सुना देता हूँ, ऑडियो की सूरत में ये भी महफूज हो जाएगा। और आमिर भाई से भी मेरी दरख्वास्त होगी कि वो भी अपनी ऑडियो के अंदर जो आज हमारा मौजू है, इस मौजू को ऑडियो के अंदर बयान कर दें, ताकि हमारी जो गुफ्तगू है वो मौजू के इर्द गिर्द रहे, मौजू से बाहर गुफ्तगू ना हो। ये हमारी जो सबसे बड़ी अहम जो पेशरफ्त होगी कि हमारी गुफ्तगू अगर मौजू के अंदर अंदर रहे, मौजू से हटकर गुफ्तगू हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं मौजू पढ़कर सुना देता हूँ। क्या अहलुल हदीस से मुराद सिर्फ मुहद्दिसीन है या अवामुन नास, हर खास व आम भी इसमें शामिल है। ये हमारा मौजू है, इस पर हमने इंशाल्लाह गुफ्तगू करनी है। एक दफा फिर मैं पढ़ देता हूँ। क्या अहलुल हदीस से मुराद सिर्फ मुहद्दिसीन है या अवामुन नास, हर खास व आम भी इसमें शामिल है। ये हमारा मौजू है। आमिर भाई से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो इस मौजू को एक ऑडियो की सूरत में बयान कर दें, ताकि ये दोनों ऑडियोज हमारे पास महफूज रहें और बाद में हमारे जो है वो गुफ्तगू इसी मौजू के इर्द गिर्द रहे, इससे बाहर ना निकले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई, चूंकि आपके दावा के मुताबिक आपके नज़दीक अस्हाबुल हदीस और मुहद्दिसीन, अहलुल हदीस, ये सारे मुतरादिफ अल्फाज हैं, तो मुहद्दिसीन की जो ग्रुह और जमात है वो अहले सुन्ना भी हो सकती है, वो अहले सुन्ना से खारिज नहीं है। प्यारे भाई, वो अहले सुन्ना से खारिज नहीं है। हर आदमी समझता है कि सबसे पहले अहले सुन्ना वही है। तो अगर आप यहाँ पर अहले सुन्ना यानी लिख दें, या अगर नहीं भी लिखते तो ये बात रिकॉर्ड करवा दें कि इस तरह के दलाइल दिए भी जा सकते हैं, लिए भी जा सकते हैं, इन पर सवाल भी हो सकता है। जी मेरे मोहतरम भाई, इसमें कोई शक नहीं है। मुहद्दिसीन जो हैं वो अहलुस सुन्ना वल जमात का एक हिस्सा हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुफस्सिरीन, अहले लुगत, ठीक है, और इसी तरीके से दीगर फ़नून के माहिर जो हैं वो अहलुस सुन्ना वल जमात से खारिज नहीं हैं। तो मुहद्दिसीन भी अहलुस सुन्ना वल जमात का हिस्सा हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, यानी अस्हाबुल हदीस आपने लिखा, साहिबुल हदीस, और इसी तरीके से यानी साहिब तो चलो इनफरादी एक यानी वाहिद के लिए है, और इसी तरीके से अहलुल हदीस और मुहद्दिसीन ये सारे, और अहले सुन्ना, ये सारे यानी मुतरादिफ अल्फाज हैं। और दूसरी बात यह है इसके साथ कि जो आपका दावा है, यानी आपने दावा भी करना है, लेकिन मैं अपने दावा की यानी उसकी वजाहत के लिए और आपके भी, अगर इसमें कोई ख़राबी हो तो आप बयान कर दें। इसमें दो चीज़ें हैं, अस्हाबुल हदीस, मुहद्दिसीन, अहलुल हदीस, और इसी तरीके से जो साथ में साहिबुल हदीस आपने कहा। कुछ तो यानी एक वाहिद का सीगा है, बाकी जमा के सीगे हैं, और अहले सुन्ना ये भी जमा का सीगा है। ये जितनी भी अलकाबात हैं, या जितने भी ये यानी वस्फी जो नाम हैं, ये हमारे यानी दावे के मुताबिक इसमें दो तरह के लोग आ सकते हैं।
اس کے اندر محدثین بھی ہیں اور اس پر جو عامی لوگ ہیں جو حدیث پر عمل کرنے والے ہیں سارے اس میں داخل ہیں، جبکہ آپ کے دعوے کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، اس میں صرف محدثین ہی اس میں داخل ہیں، عامی آدمی اس میں داخل نہیں ہیں، صرف محدثین جیسے امام بخاری مسلم ہو گئے یہ ہی بس اس میں داخل ہیں۔ تو ہمارے دعوے کے مطابق ہم بار بار اس کی وضاحت کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرنے والا ہر شخص اس میں داخل ہے اور اسی طریقے سے محدثین بھی اس میں داخل ہیں۔ اگر اس میں یہ موضوع میں لکھا گیا ہے کہ محدثین، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر انکار ہو رہا ہے عام آدمیوں کا۔ یہ ایسی مثال ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ عرش پر مستوی ہے، تو ہمارا عقیدہ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ صرف عرش پر مستوی ہے حدیث کا، جبکہ دوسرے جو دیوبند اور آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، یعنی عرش پر بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہر جگہ پر ہے، جبکہ ہمارا یہاں پر اسی طریقے سے ہمارا یہاں پر اس کے مخالف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محدثین عوام بھی ہے حدیث پر عمل کرنے والے، اور محدثین بھی جو حدیثیں جمع کرنے والے، روایت کرنے والے، سارے محدثین اس پر عمل کرنے والے بھی محدثین، ان کو بھی اصحاب الحدیث، اہل سنہ اور اسی طریقے اصحاب الحدیث ان کو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن محدثین ایک جو وصف ہے وہ خاص ہے کہ ان کے لیے جو حدیث روایت کرتے ہیں، عامی جو عام آدمی ہے ان کے لیے محدثین کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کے لیے اصحاب الحدیث کا لفظ استعمال کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائی، ایک دفعہ پھر میری بات کو ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ اصحاب الحدیث، صاحب الحدیث، محدثین، اہل الحدیث، یہ چاروں الفاظ مترادف ہیں، اور محدثین جو ہیں وہ اہل السنہ والجماعت کا ایک حصہ ہیں۔ اہل السنہ والجماعت جو ہے وہ ان کا مترادف نہیں ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھیے گا۔ اہل السنہ والجماعت ایک عام لفظ ہے، جبکہ صاحب الحدیث، اصحاب الحدیث، محدثین اور اہل الحدیث یہ ایک خاص اصطلاح ہے۔ ایک عام اصطلاح ہے اہل السنہ والجماعت کی، اور اہل الحدیث، صاحب الحدیث، اصحاب الحدیث، محدثین یہ ایک خاص اصطلاح ہے جو خاص طبقے کے لیے بولی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ نے کہا کہ اہل سنہ جو ہے یہ عام یعنی اصطلاح ہے، عام اصطلاح، اور اصحاب الحدیث ایک خاص اصطلاح ہے۔ بھائی اہل سنہ کا مطلب ہے سنت والے، اور اصحاب الحدیث، اہل حدیث کا مطلب ہے حدیث والے۔ یہ سنت والے جو ہے یہ عام ہو گیا، اور جو حدیث والے ہیں وہ خاص ہو گئے، یہ کیسے؟ یہ صحیح بات نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر جو محدثین کا لفظ لکھا ہے وہ تو ہے ہی خاص۔ آپ نے یہاں پر جو لفظ محدثین کا لکھا ہے، میں نے کہا اگر آپ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ عوام اس میں داخل ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر محدثین کا جو لفظ ہے، محدثین کا لفظ تو ہے ہی محدثین کے لیے خاص۔ اب ہمارا اور آپ کا اختلاف کس میں ہے؟ اصحاب السنہ یا اہل سنہ، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، اور اسی طریقے سے یہ القابات، ان کے اندر آپ کا اور ہمارا اختلاف ہے کہ یہ اس کے اندر محدثین بھی ہیں یا صرف اور صرف جو ہیں وہ یا عوام بھی اس میں داخل ہے۔ لیکن یہاں پر جو آپ نے ایک لفظ لکھا ہے صاحب الحدیث، تو یہ ایک آدمی، فرد واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک طائفہ کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے وہ جمع کا صیغہ استعمال کرنا بہتر رہے گا۔ صاحب الحدیث، اہل الحدیث، یہ جمع کا صیغہ کے ساتھ، کہ جس کے اندر جمع کا صیغہ آتا ہے۔ اہل الحدیث حدیث والے، صاحب الحدیث حدیث والے، اہل السنہ سنت والے، اور اسی طریقے سے صاحب السنہ سنت والے، یعنی اس طرح کے مترادف الفاظ۔ صاحب الحدیث تو یہ تو ایک آدمی یعنی حدیث والا، یہ اس میں میرا خیال ہے بہتر نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محدثین کا جو لفظ ہے وہ تو ہے ہی محدثین کے لیے خاص، وہ تو عامی کے لیے ہم نہیں لگا سکتے، نہ آپ لگاتے ہیں نہ ہم لگاتے ہیں، کوئی بھی نہیں لگاتا۔ محدث کہتے ہی اس کو ہیں جو یعنی حدیث جو روایت کرنے والا ہے، جو محدث ہے، جو عالم ہے، جو حدیث کا بیان کرنے والا ہے، حدیث کا حافظ ہے، اس کے لیے جو ہے اصحاب الحدیث، اہل سنہ، صحاب السنہ یا صاحب السنہ، یہ ان میں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے۔ اور محدثین کا لفظ جو ہے وہ اس میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ان کو مترادف قرار نہیں دیا جا سکتا میرے علم کے مطابق، کیونکہ محدثین اصطلاح خاص ہے محدثین کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جو صاحب الحدیث آپ نے کہا تو وہ تو ایک فرد یعنی صیغہ واحد کے ساتھ ہے، اور یہاں بات جمع کی ہو رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی یہی تو بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں ایک خاص قسم کے عقائد کے حامل لوگوں کو
تو بھائی اہل حدیث بھی ایک خاص قسم کے عقائد کے حامل لوگوں کو ہی اہل حدیث کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اہل سنت نہیں ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت بھی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ کہتے ہیں ہاں ایک چیز ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث نہیں. تو اہل حدیث اور اہل سنہ یہ جو ہے یہ نام کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے ایک نسبت جو ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف ہے، ایک نسبت نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف ہے. اب سنت حدیث سے ہی ملتی ہے. کبھی بھی اہل سنت جو ہے حدیث پڑھے بغیر اور اہل حدیث بنے بغیر کبھی بھی اہل سنت نہیں بنا جا سکتا. دوسری بات آپ نے کہی دنیا کے جو فرقے مجسمہ اور فلاں فلاں جو ہیں وہ بہت سی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اگر ان میں سے کوئی مسواک کرنا شروع کر دے اور ان میں سے جو ہے وہ دوسری سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں یا دوسری سنت پر جو قائم ہے، جو اس کو عمل کر رہا ہے، تو اس کو اگر آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ اہل سنت میں شمار کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو حکم یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ. عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، مسائل سنت کے مطابق ہیں، کیا فائدہ ہے؟ عقائد جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، جو مسائل ہیں وہ اس کے اندر یعنی شرک ہے اور اعمال کے اندر شرک آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی کام خراب ہے. ہم کہتے ہیں یہ مترادف ہے. اصحاب الحدیث اور اہل حدیث بات ایک ہی ہے، ایک ہی طائفہ، ایک ہی گروہ اور جماعت کا نام ہے. سنت نسبت صرف ایک سنت کی طرف، ایک حدیث کی طرف. اور میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ واحد کا لفظ مفرد جو ہے وہ منفرد جو ہے ایک اکیلا جو ہے وہ آپسی کا استعمال نہ کریں. وجہ اور سبب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی ایک جماعت اور ہماری ایک جماعت کے درمیان اختلاف اس بات پر ہے کہ اہل حدیث اصحاب السنہ اہل السنہ جو ہے وہ صرف محدثین ہیں. محدثین بھی جو جمع کا سیگا ہے، یا سارے عوام اس کے اندر حدیث پر عمل کرنے والے داخل ہیں، یہ بھی ایک جمع کا سیگا ہے. تو جمع کے سیگے کے ساتھ بات ہوگی تو یہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کا اور میرا تو صرف اختلاف نہیں بلکہ یہ تو دو جماعتوں کا اختلاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے پیارے بھائی دیکھیں، اہل السنہ والجماعت، اہل السنہ کا مطلب سنت والے نہیں ہے، یہ آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اہل السنہ والجماعت یہ ایک عقائد نظریات کا نام ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ حدیث پر لاکھ عمل کرتا رہے لیکن اہل السنہ والجماعت کے عقائد اور نظریات کا حامل نہیں ہے تو وہ اہل السنہ والجماعت میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ جیسے مجسمہ ہیں، مشبہہ ہیں، قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں، یہ سینکڑوں حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں لیکن یہ اہل السنہ والجماعت کا حصہ نہیں ہے. تو اہل السنہ والجماعت جو ہے اس کا عام ترجمہ یہ نہیں ہے کہ سنت والے. یہ اہل السنہ والجماعت کے عقائد اور نظریات کا جو بندہ حامل ہوگا وہ ایک جاہل ہو، ایک عالم ہو، ایک مجتہد ہو، ایک محدث ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس میں شامل ہوگا. اور جو بندہ اہل السنہ والجماعت کے عقائد اور نظریات کا حامل نہیں ہے، وہ لاکھ حدیثوں پر عمل کرے، وہ اہل السنہ والجماعت کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اہل السنہ والجماعت جو ہے ایک عام اصطلاح ہے جو کہ ایک خاص عقائد اور نظریات کے حامل کے لیے بولا جاتا ہے. وہ کوئی بھی ہو، عالم بھی ہو سکتا ہے، جاہل بھی ہو سکتا ہے. جبکہ اہل الحدیث، آپ نے کہا جی محدثین ایک خاص اصطلاح ہے. میرے پیارے بھائی ہمارا آپ کا اختلاف ہی ہے نا. ہم نے کہا اہل الحدیث، اصحاب الحدیث اور محدثین یہ ایک مترادف اصطلاح ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک تو یہ تینوں ایک ہی معنی میں بولی جاتی ہیں اور وہ محدثین کے لیے بولی جاتی ہیں. اور صاحب الحدیث کی بات آپ نے کی تو صاحب الحدیث تو ویسے ہی اصحاب الحدیث کی جمع ہے. تو صاحب الحدیث کہہ کر بھی ایک شرط اور قاعدہ بیان کیا جا سکتا ہے. لہذا اس کو بھی جو ہے صاحب الحدیث کا مطلب محدث ہو سکتا ہے، صاحب الحدیث کا مطلب اہل الحدیث بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ چاروں مترادف ہیں لیکن اہل السنہ والجماعت کے مترادف نہیں ہیں. البتہ یہ محدثین جو ہیں وہ اہل السنہ والجماعت کا حصہ ضرور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے پیارے بھائی دیکھو، میرا اور آپ کا جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ اہل الحدیث صرف محدثین کو کہا جاتا ہے یا عوام الناس ہر خاص و عام بھی اس میں شامل ہیں. یہ ہمارا موضوع ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی جب آپ ہر ایک کو ثابت کر دو گے تو ٹھیک ہے بھائی، پھر وہ اہل السنہ والجماعت مترادف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اور اگر آپ اس کو ثابت نہ کر سکیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا دعویٰ ہے وہ ثابت ہوگا کہ یہ محدثین کے لیے بولا جاتا ہے. یہ خاص اصطلاح ہے، عام اصطلاح نہیں ہے. اہل السنہ والجماعت ہمارے ہاں عام اصطلاح ہے جو ہر اہل السنہ والجماعت مسلمان کو شامل ہے.
بات سمجھ گئے؟ ایمان والے کو شامل ہے. جبکہ اہل الحدیث محدثین اصحاب الحدیث کی جو اصطلاح ہے یہ خاص اصطلاح ہے جو ایک خاص طبقے اہل سنہ والجماعت کے ایک خاص طبقے کے لیے بولی جاتی ہے. اس میں ہر عام اور خاص شامل نہیں ہے، ہر عام اس میں بندہ شامل نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی یہی تو میں بات سمجھا رہا ہوں، اسی بات کو تو ہم نے ثابت کرنا ہے، اور اسی بات کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اصحاب الحدیث جو لفظ ہے وہ عوام کے لیے بھی ہے یا نہیں. آپ کہتے ہیں مشہور ہے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں خاص ہے صرف محدثین کے لیے. اسی کو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یہ عام ہے. باقی جو لفظ اہل سنہ کا ہے وہ تو پہلے ہی آپ مانتے ہیں کہ یہ عام ہے. اہل سنت جو ہے وہ محدثین بھی ہیں اور عوام بھی ہے. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پر یہ لکھ دیا جائے اور آپ یہ بات اس میں کہنے میں میرے حساب سے تو کوئی کراہت نہیں ہے کہ اہل سنہ جو ہے وہ بھی ایک طائفہ اور فرقہ ناجیہ کا نام ہے، اور اصحاب الحدیث یا اصحاب السنہ وہ بھی ایک طائفہ منصورہ کا نام، فرقہ ناجیہ کا نام ہے. یعنی ایک ہی فرقہ ناجیہ جو نجات پانے والا فرقہ ہے اور جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے اور جو قیامت تک حق پر رہے گا اس کا نام اصحاب السنہ بھی ہے، اہل السنہ بھی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی آپ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث لفظ خاص ہے وہ تو اللہ کی توفیق سے اسی کو تو ثابت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں کہ اس عوام کے لیے بھی ہے. اس میں آپ فکر نہ کریں اللہ کی توفیق سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بھائی میں کیسے آپ کو کہہ دوں؟ دیکھیں، جب میں محدثین کی اصطلاح کو صرف ایک خاص فن کے ماہرین کے لیے مانتا ہوں تو پھر ان کو میں کیسے کہہ دوں کہ جناب وہ مترادف ہیں اہل سنہ والجماعت کے؟ بھئی اہل سنہ والجماعت ایک عام اصطلاح ہے جو ہر مومن ایمان والے کے لیے بولی جا سکتی ہے، وہ جاہل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ محدث جو ہے وہ ایک جاہل آدمی کو نہیں کہا جا سکتا. اہل الحدیث، صاحب الحدیث، اصحاب الحدیث کسی عام جاہل آدمی کو نہیں بولا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ ثابت کرو نا پیارے بھائی. اب آپ اپنے اصل موضوع کی طرف آؤ. ٹھیک ہے، اہل سنہ والجماعت جو ہے وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ایک عام اصطلاح ہے جو ہر مومن مسلمان ایمان والے کے لیے بولا جا سکتا ہے، اگرچہ بعض جگہ پر وہ حدیث پر عمل نہ بھی کر رہا ہو تو وہ اہل سنہ والجماعت رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، حدیث پر عمل نہ بھی کرو. کتنے گناہ گار مسلمان ہیں، کتنے گناہ گار مسلمان ہیں لیکن وہ اہل سنہ والجماعت سے خارج نہیں ہیں، حالانکہ وہ کتنی حدیث پر عمل نہیں کرتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی آسانی کے لیے ہم ایک کام کر لیتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بات لکھ کر دے دیں کہ دیوبندی جو ہیں یہ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث یہ دیوبندی نہیں ہے، دیوبندی اس میں داخل نہیں ہے، صرف محدثین ہے، دیوبندی داخل نہیں. اب ہم جو کہتے ہیں کہ اس کے اندر عوام داخل ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی عوام کو داخل کریں گے، آپ کی عوام داخل نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس کا انکار کر دیا. تو اس پر ہم انشاءاللہ دلائل دیں گے اور آپ ان کا رد کریں گے. آپ یہ بات ہمیں لکھ کر دے دیں کہ دیوبندی عوام جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ہماری عوام کو تو آپ خارج نہیں کر سکتے، وہ ہم نے دلائل کے ساتھ داخل کرنی ہے. اللہ کی توفیق سے وہ داخل ہے، وہ آپ خارج نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ کیسی بات ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں. تو معاملہ فیصلہ تو صاف ہو گیا. آپ نے تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا مان لیا نا، عوام کو داخل کرنا تھا نا، آپ تو عوام ہیں. آپ کہتے ہیں محدثین کی شرط جس کے اندر پائی جائے گی، جس کے اندر بھی محدثین کی شرائط پائی جائیں گی وہ اہل حدیث ہو جائے گا. تو بھئی آج دیوبندیوں میں کون محدث ہے اس کا نام لیں. میرے پیارے بھائی اہل الحدیث ہیں، میں نے تو نہیں کہا. ٹھیک ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر اہل الحدیث کی شرائط دیوبندی حضرات میں سے کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ اہل الحدیث ہوگا، محدث ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ہر دیوبندی اہل الحدیث نہیں ہے. یہ بات ایک اور ذہن میں رکھیں، ہر محدث جو ہے وہ اہل سنہ والجماعت میں ہے، لیکن ہر اہل سنہ والجماعت کا فرد اہل الحدیث نہیں ہے، محدث نہیں ہے. یہ بات ہماری اپنے پلے باندھ لیں. ہر محدث اہل سنہ والجماعت ہے
لیکن ہر اہل سنہ والجماعت محدث نہیں ہے. لہذا محدث، اصحاب الحدیث، صاحب الحدیث، اہل الحدیث یہ ایک مترادف اصطلاح ہے جو کہ ایک حصہ ہے اہل سنہ والجماعت کا، وہ جز ہے کل کا. تو لہذا کل اور جز میں جو فرق ہوتا ہے وہ آپ کو واضح طور پر سمجھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری بات کو پیارے بھائی آپ سمجھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ جہاں پر اہل الحدیث کی شرائط پائی جائیں گی وہ بندہ اہل الحدیث ہوگا، وہ دیوبندی ہو، وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی ہو. جہاں پر اہل الحدیث کی شرائط پائی جائیں گی وہ اہل الحدیث ہیں. لیکن ہر بندے میں اہل الحدیث کی شرائط نہیں پائی جاتی. ہر دیوبندی اہل الحدیث نہیں ہے. ہر شافعی، ہر مالکی، ہر حنفی، ہر حنبلی جو ہے وہ اہل الحدیث نہیں ہے. جہاں پر شرائط پائی جائیں گی، شرائط موجود ہیں کتابوں کے اندر اہل الحدیث کی، اصحاب الحدیث کی شرائط موجود ہیں. جس کے اندر وہ شرائط پائی جائیں گی وہ اہل الحدیث ہوگا، جس کے اندر شرائط نہیں پائی جائیں گی وہ اہل الحدیث نہیں ہوگا. یہ تو بالکل واضح بات ہے. چلے بھائی، آپ کہتے ہیں کہ جس کے اندر اہل الحدیث کی شرائط پائی جائیں گی، کیونکہ آپ کے نزدیک اہل حدیث سے مراد صرف محدثین ہیں. آپ کہتے ہیں جس کے اندر محدثین کی شرائط پائی جائیں گی، محدثین کی شرائط پائی جائیں گی، وہ جو ہے وہ اہل حدیث ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حدیث کے جتنے راوی ہیں کیا یہ اہل حدیث ہیں یا نہیں؟ ارے میرے پیارے بھائی، اب آپ دیوبندیوں پہ آ گئے ہو، ٹھیک ہے. آپ موضوع پہ کیوں نہیں رہتے یار؟ آپ کہہ دو یار، آپ کہہ دو کہ دیوبندیوں میں کوئی نہیں ہے جی محدث، ٹھیک ہے، مان لیا جی کوئی نہیں ہے محدث، ٹھیک ہے. اب آؤ اہل الحدیث پر آ جاؤ، موضوع پر آ جاؤ، ٹھیک ہے. آپ میرے خیال موضوع سے ہٹ کر آپ دیوبندیوں پر آ گئے ہیں. حالانکہ دیوبندی تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے نا. ہمارا موضوع ہے اہل الحدیث کی اصطلاح جو ہے، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، محدثین کی اصطلاح جو ہے یہ مترادف ہیں یا مترادف ہیں. ایک تو بات یہ طے ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ محدثین کے لیے بولا جاتا ہے یا ہر عام و خاص کے لیے بولا جاتا ہے. موضوع کو چھوڑ کر اب آپ دیوبندیوں کے اوپر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں اگر آپ اس پر ان چیزوں پر لگ جاؤں گا تو میرا خیال ہے ہمارا موضوع جو ہے وہ تشنہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے. آپ فرض کر لیں جی دیوبندیوں میں کوئی نہیں ہے جی محدث، ٹھیک ہے، مان لیا، کوئی بات نہیں. لیکن اب آپ اپنے موضوع پر آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی بات یہ ہے کہ مناظرہ اس بات پر ہے کہ اہل حدیث صرف محدثین کے لیے استعمال ہوا ہے یا اس پر دلائل ہیں یا جو ہے عوام بھی اس میں داخل ہے. بھائی آپ ہمیں لکھ کر دے دیں کہ محدثین اہل حدیث جو یہ دیوبند جو ہیں یہ اہل حدیث نہیں ہیں، یہ اہل حدیث میں داخل نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو طائفہ منصورہ سے بھی باہر کریں گے، ہم آپ کو فرقہ ناجیہ سے بھی نکالتے ہیں. آپ یہ بات لکھ کر کیوں نہیں دیتے؟ یہاں پر بات اس پر مناظرہ ہو رہا ہے کہ عوام بھی اہل حدیث میں داخل ہے یا نہیں. تو دیوبندی عوام بھی عوام ہے، اہل حدیث عوام بھی عوام ہے، سب عوام ہے. اللہ کی توفیق سے آج ہم آپ کو اہل حدیث بنائیں گے. اللہ کی توفیق سے ہم بنا کے جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں، آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اہل حدیث بناؤں گا اللہ کی توفیق سے. آپ لکھ کر دے دیں کہ ہم اہل حدیث نہیں، کیونکہ عوام پر بات ہو رہی ہے نا، آپ عوام کے اندر داخل ہے. تو جب آپ کہتے ہیں صرف محدثین کے لیے ہے تو آپ لکھ کر کیوں نہیں دیتے کہ ہاں ہماری عوام اس میں داخل نہیں؟ آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ محدثین صرف اہل حدیث سے مراد محدثین ہیں. آپ اتنی سی بات کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو طائفہ منصورہ سے بھی نکالتے ہیں، فرقہ ناجیہ سے بھی نکالتے ہیں، دلیل کے ساتھ. میرے پیارے بھائی، اہل الحدیث ہے، میں نے تو نہیں کہا، ٹھیک ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر اہل الحدیث کی شرائط دیوبندی حضرات میں سے کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ اہل الحدیث ہوگا، محدث ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن ہر دیوبندی اہل الحدیث نہیں ہے. یہ بات ایک اور ذہن میں رکھیں. ہر محدث جو ہے وہ اہل سنہ والجماعت میں ہے، لیکن ہر اہل سنہ والجماعت کا فرد اہل الحدیث نہیں ہے، محدث نہیں ہے. یہ بات ہماری اپنے پلے باندھ لیں. ہر محدث اہل سنہ والجماعت ہے، لیکن ہر اہل سنہ والجماعت محدث نہیں ہے. لہذا محدث، اصحاب الحدیث، صاحب الحدیث، اہل الحدیث یہ ایک مترادف اصطلاح ہے جو کہ ایک حصہ ہے اہل سنہ والجماعت کا، وہ جز ہے کل کا. تو لہذا کل اور جز میں جو فرق ہوتا ہے وہ آپ کو واضح طور پر سمجھنا چاہیے. ارے میرے پیارے بھائی، اب آپ دیوبندیوں پہ آ گئے ہو، ٹھیک ہے. آپ موضوع پہ کیوں نہیں رہتے یار؟
آپ کہہ دو یار، آپ کہہ دو کہ دیوبندیوں میں کوئی نہیں ہے جی محدث، ٹھیک ہے مان لیا جی کوئی نہیں ہے محدث، ٹھیک ہے، اب آؤ اہل الحدیث پر آ جاؤ، موضوع پر آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ میرے خیال موضوع سے ہٹ کر آپ دیوبندیوں پر آ گئے ہیں، حالانکہ دیوبندی تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے نا، ہمارا موضوع ہے اہل الحدیث کی اصطلاح جو ہے، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، محدثین کی اصطلاح جو ہے یہ مترادف ہیں یا مترادف ہیں، ایک تو بات یہ طے ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ محدثین کے لیے بولا جاتا ہے یا ہر عام و خاص کے لیے بولا جاتا ہے۔ موضوع کو چھوڑ کر اب آپ دیوبندیوں کے اوپر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں اگر آپ اس پر ان چیزوں پر لگ جاؤں گا تو میرا خیال ہے ہمارا موضوع جو ہے وہ تشنہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ فرض کر لیں جی دیوبندیوں میں کوئی نہیں ہے جی محدث، ٹھیک ہے مان لیا، کوئی بات نہیں، لیکن اب آپ اپنے موضوع پر آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے پیارے بھائی آپ دیکھ لو پھر موضوع سے پھر رہے ہو۔ ارے بھائی دیوبند اہل الحدیث ہیں یا نہیں ہیں، اس پر تو بات ہو ہی نہیں رہی میرے بھائی۔ ہماری بات کا یہ موضوع نہیں ہے کہ دیوبندی اہل الحدیث ہیں یا نہیں ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، آپ کو کس نے کہا کہ یہ ہمارا موضوع ہے؟ ہمارا یہ موضوع ہے اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں یا عوام الناس، ہر خاص و عام بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اب دیوبندیوں کو پکڑ کر کیوں بیٹھ گئے ہو میرے بھائی؟ آپ اپنے موضوع پر بات کرو نا یار۔ میں نے کہا ہے نا آپ کو، آپ فرض کر لو جی دیوبندیوں میں کوئی نہیں ہے محدث، جی ٹھیک ہے جی مان لی۔ یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں حافظ الحدیث بھی موجود ہیں، دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو موضوع سے نہیں بھاگنے دینا چاہ رہا نا۔ آپ برائے مہربانی موضوع پر رہیں۔ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں یا عوام الناس اور دیگر عوام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، اس کو آپ چھیڑ نہیں رہے اور دیوبندیوں کے اوپر آ گئے آپ۔ بھائی میں تمام بھائیوں کو کہتا ہوں کہ کیونکہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں مسئلے کو سمجھانے کے لیے، 9:01 پہ یعنی 9:59 پہ آپ نے میسج کیا کہ الحمدللہ، ہم تو نہیں کہتے ہم اہل حدیث نہیں ہیں، اپنا میسج سنیں، اور وہ دیوبندی جن کے اندر محدثین کی شرائط پائی جائیں گی وہ اہل حدیث ہیں، ہم تو نہیں انکار کرتے۔ پھر آپ نے 10:15 پر کہا، وہ بھی میں نے آپ کو وائس میسج بھیج دیا، آپ نے کہا نہیں نہیں دیوبندیوں کے اندر کوئی اہل حدیث نہیں ہے۔ پھر تیسری دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم پھر نہیں انکار کرتے۔ آپ ایک دفعہ انکار کرتے ہیں، ایک دفعہ اقرار کرتے، پہلی دفعہ آپ نے اقرار کیا، پھر آپ نے انکار کیا، تیسری دفعہ آپ نے پھر انکار بھی کر رہے ہیں، اقرار بھی کر رہے ہیں ایک ہی میسج میں۔ بھائی یہی تو بات ہے، یہ عام اور خاص اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ تو عام اور خاص سے مراد جو ہے وہ ساری کی ساری عوام ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے بیچارے کو جو ہے ہم داخل کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے، وہ اہل حدیث جماعت میں داخل ہو جائے، اہل حدیث جماعت بن جائے۔ آپ نے کچھ دیوبندیوں کو مان لیا، آپ یہ انکار نہیں کر سکتے، آپ نے کہا شرائط موجود ہیں تو وہ دیوبندی بھی کچھ اہل حدیث ہیں۔ آپ اپنے ہی آپ اقوال کے اندر تضاد ہے، بات اسی پر ہو رہی ہے عوام داخل ہیں یا نہیں، آپ اپنی عوام کو کیوں اس میں سے خارج کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائی، ایک تو آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آتی، جو آڈیوز آپ نے بھیجی ہے نا ان کو دوبارہ سن لیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی، میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا موضوع ہے کیا اہل الحدیث سے مراد صرف محدثین ہیں یا عوام الناس، ہر خاص و عام بھی اس میں شامل ہے۔ اب دیوبندی کا رٹا آپ نے لگا لیا، کیا میرا اور آپ کا دیوبندیوں کے اہل حدیث ہونے کے بارے میں اختلاف ہے؟ اگر ہم اپنے اہل الحدیث ہونے کا دعویٰ کرتے تو اپنی جماعت کا نام اہل الحدیث آپ کی طرح رجسٹر کروا لیتے انگریز سے، لیکن یہ کہ ہم نے نہیں کیا۔ ہم اہل سنہ والجماعت ہیں الحمدللہ، اور ہمیں اس پر فخر ہے، اور محدثین بھی اہل سنہ والجماعت کا ایک حصہ ہے، ہمیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی محدثین پر ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ وہ تو ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اور ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے احادیث کی خدمت کی، احادیث کو جمع کیا ہے، وہ تو ہماری جو شان ہے، ہماری آن ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا اہل الحدیث سے مراد صرف محدثین ہیں یا یہ اصطلاح عوام الناس، ہر خاص و عام کے لیے بھی بولی جاتی ہے؟ بھائی یہ بات یہ ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یا سمجھ تو آ رہی ہے لیکن آپ وہ بات سمجھ چکے ہیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے باذن اللہ دوسرے بھائیوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ آپ نے دوبارہ موضوع بھیجا ہے، کیا اہل الحدیث سے مراد صرف محدثین ہیں یا عوام الناس، ہر خاص و عام بھی اس میں شامل ہے؟ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ عوام الناس کے اندر کیا دیوبندی عوام داخل نہیں؟ کیا خاص و عام کے اندر آپ کے علماء اور آپ کی عوام داخل نہیں؟ یہ تو موضوع کا حصہ ہے بھائی۔
ارے میرے پیارے بھائی، اللہ پاک آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو محدثین کی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے تو ہم اپنا نام اہل الحدیث رجسٹر کروا لیتے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنا نام اہل الحدیث رجسٹر نہیں کروایا۔ بات امید ہے انشاءاللہ میری آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اور دوسری بات یہ ہے بھائی، دیوبندیوں کا اہل الحدیث ہونا نہ ہونا تو یہ موضوع بحث بھی نہیں ہے، ہمارا ایک موضوع ہے ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ آپ جس چیز کا ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا، ہم اس کی دلیل مانگ رہے ہو۔ بھائی ہم نے اپنے آپ کو اہل الحدیث اور محدث ہونے کا دعویٰ کب کیا ہے؟ تو پھر دلیل کیوں مانگ رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی، میں نے تو ایک عام قاعدہ بتا دیا ہے کہ جس کے اندر اہل الحدیث کی شرائط پائی جائیں گی وہ محدث ہوگا، وہ اہل الحدیث ہوگا، اور جس کے اندر نئی شرائط پائی جائیں گی وہ اہل الحدیث نہیں ہوگا۔ البتہ وہ اہل سنہ والجماعت ضرور ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ علماء دیوبند کی جماعت اہل سنہ والجماعت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب میں نے پہلے عرض کر دیا، ہر اہل سنہ والجماعت محدث اہل الحدیث نہیں ہوتا، البتہ ہر اہل الحدیث، ہر محدث اہل سنہ والجماعت میں شامل ہے اور اس اہل سنہ والجماعت کا ایک حصہ ہے۔ ارے میرے پیارے بھائی، اللہ پاک آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو محدثین کی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے تو ہم اپنا نام اہل الحدیث رجسٹر کروا لیتے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنا نام اہل الحدیث رجسٹر نہیں کروایا۔ بھائی بات سیدھی اور سادی ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ محدثین ہونے کا، اور پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں جس کے اندر شرائط ہوں گی، جس کے اندر شرائط ہوں گی۔ مجھے یہ بتا دیں کہ محدثین کا سلسلہ جو ہے وہ کب سے بند ہوا؟ یعنی آپ کے نزدیک اصحاب الحدیث اہل حدیث جو ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ کب سے بند ہو گیا کہ اس کے بعد کوئی محدث نہیں آیا، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی جو ہے نہیں آیا اس کے بعد جس کے اندر وہ شرائط نہیں تھی؟ یا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد بھی لوگ ہیں اور ابھی تک آ رہے ہیں جن کے اندر محدثین کی شرائط ہیں اور ان کو ہم اہل حدیث کہہ سکتے ہیں، تو میں نے کہا آپ نے کسی بڑے کا نام بتائے نا۔ اور دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں نام رجسٹر کروایا اور یہ اور وہ، تو بھائی پیارے بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہے آپ کے نام کے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے نا کتب احادیث کے اندر، وہ مرجیہ کا اور جہمیہ کا ہے۔ اللہ کی توفیق سے آپ اس بات کی فکر نہ کریں، تو میں کہتا ہوں کہ جو بات ہو رہی ہے اسی پر کیا جائے، ورنہ مرجیہ اور جہمیہ کا لیبل انشاءاللہ کتب حدیث سے میں دکھاؤں گا کہ احناف کے لیے موجود ہے الحمدللہ۔ تو آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ ایک طرف انکار بھی نہیں کر رہے اور اقرار بھی نہیں کر رہے، یعنی درمیان میں رکے ہوئے ہیں کہ جب میں کوئی تلوار چلاؤں گا تو آپ اس طرف بھاگ جائیں گے یا اس طرف بھاگ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں ایک جگہ کھڑے رہیں تاکہ میں ایک ہی طرف حملہ کروں اللہ کی توفیق سے اور کام تمام ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ دوگلی پالیسی کھیلیں۔ ایک طرف بارڈر لائن پہ یہ وائرس ہوتا ہے نا، وائرس وہ بارڈر لائن پہ ہوتا ہے، اس کو سائنسدانوں نے بارڈر لائن پہ رکھا ہوا تھا وائرس کو، وہ نان لیونگ بھی نہیں تھا اور لیونگ بھی نہیں تھا، جاندار بھی نہیں بے جان بھی نہیں، جب ضرورت پڑتی ہے بے جان ہو جاتا ہے اور جب لوگ جاندار ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہے ایسا معاملہ نہ کریں، آپ جو ہیں وہ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور یا پھر جواب دینا دیوبندیت کے اندر کون سا ہے جس کے اندر محدثین کی شرائط ہیں اور اس کو ہم اہل حدیث کہیں، تاکہ ہم کل سے صبح سے ہم سارے اس کو اہل حدیث کہیں کہ وہ الحمدللہ دیوبندی جماعت کے اندر بھی کوئی اہل حدیث ہے۔ صحیح ہے بھائی، دیوبندی تو تقی عثمانی بھی ہے، دیوبندی ماسٹر امین اوکاڑوی بھی ہے، دیوبندی جو ہے وہ صفدر امین اوکاڑوی بھی ہے، یہ سارے جتنے بھی دیوبندی حنفی گزر گئے ہیں۔ میں دیوبندی کے ساتھ حنفی کا لفظ بھی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کوئی رستہ فرار کا اختیار نہ کریں۔ الحمدللہ آپ نے کہا دیوبندیوں کے اندر کوئی، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں دیوبندیوں کے سارے نہیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہم اہل حدیث نہیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اہل حدیث اگر ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تو آپ سے مناظرہ کیوں کرتے، ہم تو خاص محدثین کے لیے مانتے ہیں۔ میں نے آپ سے سادہ سا سوال پوچھا ہے، آخری محدث کا نام بتائیں، کیونکہ اس کا تعلق موضوع کے ساتھ ہے، دعوے کے ساتھ ہے۔ آخری محدث کا نام بتائیں کہ اس کے بعد دنیا میں کوئی محدث نہیں آیا اور کسی کو اہل حدیث نہیں کہا جا سکتا اس کے علاوہ، اس کا نام بتائیں۔ پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی، اگر آپ میرے پاس ہوتے میں آپ کو ایک 2 روپے والی ایک اچھی سی جو ہے وہ آپ ہے ہی 2 روپے والی چاکلیٹ کھانے کے جو ہے اس کا حق رکھتے ہیں، میں آپ کو 2 روپے والی چاکلیٹ دیتا کیونکہ آپ اسی کا حق رکھتے ہیں، آپ کو بڑا انعام نہیں دیا جا سکتا۔ پیارے بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو اہل حدیث لفظ ہے محدثین کے لیے خاص ہے، تو میں کہتا ہوں آخری محدث کا نام بتا دیں تاکہ معاملہ صاف ہو جائے کہ بھئی اس کے بعد دنیا میں کوئی اہل حدیث نہیں آیا، بس اتنی سی بات ہے، اس کا تعلق موضوع کے ساتھ ہے نا۔
آپ کبھی دیوبندیوں کو اہل حدیث بناتے ہیں، کبھی ان کو خارج کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا. آپ نے کہا ہمارا دعویٰ خاص ہے کہ اہل حدیث صرف اور صرف محدثین ہیں. تو میں پوچھتا ہوں آخری محدث کا نام بتائیں صرف، یا اگر دیوبندیوں کے اندر کوئی محدث گزرا ہے تو اس کا نام بھی بتا دیں. ارے میرے کہ نام اگر میں نہ بتاؤں، چلے جی مجھے نہیں پتا آخری محدث کون ہے، چلیں جی میں کیا دیتا ہوں. تو اب آپ کیا کرو گے؟ موضوع سے بھاگ جاؤ گے؟ چلے میں کیا دیتا ہوں جی مجھے آخری محدث کا نام پتہ نہیں ہے. اب آپ موضوع پر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے آپ موضوع پر آ جائیں، آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث ثابت کر دیں، آپ عوام الناس کے لیے اہل الحدیث کی اصطلاح ثابت کر دیں. لیکن امید ہے انشاءاللہ آپ نہیں آئیں گے، آپ دیوبندیوں پر اٹکے رہیں گے، آپ میرے اوپر اٹکے رہیں گے، آپ یہ بتائیں آپ وہ بتائیں. ابھی تک نہ موضوع پر آئے ہو، نہ دعویٰ ہوا ہے، نہ جواب دعویٰ ہوا ہے، نہ شرائط بیان ہوئی ہیں، اور آپ کے سوال و جواب چل رہے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، یہ سوال و جواب کی نشست نہیں تھی، یہ مناظرہ کی نشست تھی. اور مناظرہ آپ میرا خیال ہے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ کسی اور کو لے آتے یار. ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ہے وہ چاکلیٹ کی بات کرتے ہیں میرے پیارے بھائی، آپ تو ایک گولی ٹافی، ایک سادہ سی ٹافی کے بھی آپ میرا خیال ہے مستحق نہیں ہے اگر آپ کو اس ڈیبیٹ کی بیس پر دیے جائے تو. ٹھیک ہے، میں جس چیز کا بھی مستحق ہوں وہ میرا اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہی سب احوال کو جاننے والے ہیں. آپ موضوع پر آ جائیں اگر آپ کے اندر بات کرنی ہے یا کرنے کا ارادہ ہے. بظاہر لگتا نہیں ہے کہ آپ کے بات کرنے کا کوئی ارادہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبروک علیک یا اخی. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آخری محدث کون ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اہل حدیث جاری و ساری ہیں، اہل حدیث جو ہے وہ جاری و ساری ہیں. اور آپ کے سارے میسج ریکارڈ ہو چکے ہیں. آپ نے دیوبندیوں کو اہل حدیث میں داخل کرنے کی، اہل حدیث بنانے کی کوشش بھی کی ہے، پھر ان کو بیچاروں کو نکالا بھی ہے. 9:01 پہ 9:59 پہ آپ نے داخل کیا کہ دیوبندی بھی اہل حدیث ہو سکتے ہیں شرائط کے ساتھ. پھر آپ نے 10:15 پہ کہا نکال دو سب کو، کوئی بھی اہل حدیث نہیں ہے. کیونکہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ خاص ہے، اور آپ اپنا دعویٰ جو ہے کہ اہل حدیث کا جو لفظ ہے وہ صرف محدثین کے ساتھ خاص ہے. آپ اپنے اس دعویٰ میں جو ہے وہ تردد کا شکار ہیں. کبھی آپ اپنے آپ کو داخل کرتے ہیں، کبھی نکالتے ہیں. ابھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا آخری محدث کون ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ لکھ کر دے دیں کہ دیوبندی جو ہیں وہ اہل حدیث نہیں ہے. دیوبندی اہل حدیث نہیں ہے، اصحاب الحدیث دیوبندی نہیں ہے. آپ یہ لکھ کر دے دیں. اگر آپ کہتے نہیں دیوبندی اہل حدیث ہیں، اصحاب الحدیث ہیں ان کے علماء، تو آپ کو اس پر ان کا نام دینا پڑے گا کہ کون سا دیوبندی عالم ہے جو اصحاب الحدیث اہل حدیث ہے. تو یہ معاملہ تھوڑا سا کلیئر کریں، ایسے نہیں ہوگا. طاہر مقبول صاحب آپ صبر کریں. آپ کو یہ تھا کہ میں اس بات کو چھوڑ دوں گا کہ جو دیوبندیوں نے کہا کہ اہل حدیث مراد صرف محدثین ہیں، اللہ کی توفیق سے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر آپ اس میں دیوبند علماء بھی شامل کریں گے تو آپ کا کہنا غلط ثابت ہو گیا. آپ تو پھر ہمارے ساتھ ہوئے، جو ہم کہتے ہیں آپ تو اس کے قائل ہوئے. آپ کیوں ہم اہل حدیث کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث اور اہل حدیث کے اندر جو ہیں وہ صرف محدثین ہیں، عوام داخل نہیں ہے حدیث پر عمل کرنے والی؟ اللہ کی توفیق سے آپ اپنے علماء کو اور عوام کو نکالیں گے طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ سے بھی نکلیں گے، اور یا ان کو داخل کریں گے تو پھر ہمارا جو کہنا ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے. ہم صرف اتنے سی بات سمجھانا چاہتے ہیں. اور طاہر بھائی ہیں وہ ذرا صبر رکھیں. طاہر بھائی جب آپ کا مناظر ہے تو آپ صبر رکھیں، یا پھر اپنے مناظر کو پیچھے کریں، وہ خود آگے آ جائیں، پھر آپ سے بات ہو جائے اللہ کی توفیق سے. پھر آپ کی علمی حیثیت بھی واضح ہو جائے، آپ کو بھی پھر ہم پوچھ لیں کہ آپ کیا معنی رکھتے ہیں. آپ اس میں میسج کر رہے ہیں، آپ کے میسج سنوں یا ان کے میسج سن کے جواب دوں؟ ان کو میسج کرنے دیں. آپ اپنے مناظر پر اعتماد کریں. عامر صاحب باتیں نہیں سمجھ آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، اہل الحدیث ایک ایسا نام ہے جو ایک خاص فن کے ماہرین کے لیے بولا جاتا ہے. جو بھی اس فن کا ماہر ہوگا وہ اہل الحدیث اور محدث کہلائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ جان بوجھ کر دیوبندیوں کی طرف جا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ پہلے محدث آخری محدث کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ آپ کا راہ فرار اختیار کرنا ہے. تو ہم نے آپ کو راہ فرار اختیار کرنے نہیں دینا. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، آ جاؤ موضوع پر آ جاؤ، گفتگو کر لیتے ہیں. جو ہمارا موضوع ہے اس پر انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی تو بہت ساری باتیں واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائیں. دعویٰ میں نے اوپر کر دیا ہے، اگر آپ مجھے ہی مدعی بناتے ہیں نا تو میں نے دعویٰ کر دیا، اس کو سنیں اور جواب دیں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں طاہر بھائی کو، اور مجھے پہلے پتا تھا کہ یہ مناظرہ خراب کرنے کے لیے اس میں داخل ہوں گے، اور انہوں نے مناظرہ خراب کرنے کے لیے بالکل اس میں داخل ہو گئے. ہمارے ایڈمن بھائی کا میسج دیکھے، کتنے میسج آ رہے ہیں ہمارے ایڈمن بھائی کے.
آپ کہتے ہیں موضوع پر رہیں، میں تو کہتا ہوں موضوع پر ہوں. آپ نے جو کہا ہے کہ اہل حدیث سے مراد صرف محدثین ہیں، آپ اسی پر پھنسے ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے. آپ اپنے علماء کو یا تو جہلا شمار کریں گے، یا اپنے علماء کو آپ محدثین اور اہل حدیث جو ہے ان کو شامل کریں گے. پھر انشاءاللہ آپ کا دعویٰ یہاں پر ہی رد ہو جائے گا. آپ پھر اسی بات کے قائل ہوں گے جس بات کے ہم قائل ہیں. طاہر بھائی کا کوئی میسج میں نہیں سن رہا، کیونکہ میرا مناظرہ جو ہے بات جو ہے آصف بھائی کے ساتھ. طاہر بھائی کا میسج نہیں سن رہا. اگر وہ کہیں کہ میرے میسج کا جواب یا انہوں نے سنا نہیں ایسے جواب دے تو میں آپ کا میرے اوپر بنتا ہی نہیں ہے. آپ کا میسج اور سن کر اس کا جواب دینا میرے اوپر نہیں. آپ کا کوئی وائس میسج میں نہیں سن رہا. میں آصف بھائی کا میسج سن رہا ہوں، اس کا جواب دے رہا ہوں. آصف بھائی ایک میسج کریں جب تک میرا دوسرا میسج نہ آئے وہ جواب نہ دیں. بندیوں پہ اٹکا ہوا ہے. ارے میرے بھائی، یہ میرے دعویٰ کی تنقید ہے یا دیوبندیوں کے ساتھ بغض ہے؟ یہ تو میرے دعویٰ کی تنقید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے تو کہا ہے کہ اہل الحدیث کی اصطلاح محدثین کے لیے استعمال ہوتی ہے، محدثین کے علاوہ عوام الناس کے لیے استعمال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اب اس میں دیوبندیوں کا کیا لینا دینا بھائی؟ دیوبندیوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا کہ دیوبندی اگر اپنے آپ کو اہل الحدیث سمجھتے تو وہ اپنا نام انگریز سے رجسٹر کروا لیتے، لیکن انہوں نے تو انگریز سے رجسٹر نہیں کروایا. ہم تو الحمدللہ اہل السنہ والجماعت کے نام سے معروف ہیں، پہچانے جاتے ہیں. ہماری پہچان اہل السنہ والجماعت ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیوبندیوں کی بات کو چھوڑ دیں، دیوبندی ہمارا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث ثابت کریں. میں نے دعویٰ کر دیا، اب دعوے سے متعلق کوئی تنقید ہے تو بتائیں. جی بھائی، آپ ایک سے زیادہ میسج نہ کریں. یہ جو آپ کا 45 سیکنڈ کا میسج ہے میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ محدث سے مراد جو ہے محدث سے مراد اہل حدیث ہے، یہ مترادف ہے، اور اہل حدیث سے مراد محدثین ہیں، اور جہلا جو ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں. جہلا اس میں داخل نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے جو دیوبند علماء ہیں کیا وہ جہلا ہیں یا محدث ہیں؟ کہ آپ کے دیوبند علماء جہلا میں شمار ہوں گے؟ آپ کے عوام اور علماء دونوں کا سوال ہے. عوام کو تو چلو آپ چھوڑے، آپ نے وہ تو آپ پہلے ہی کہتے ہیں وہ محدث نہیں ہے. اور آپ کے جو علماء ہیں دارالعلوم دیوبند بنانے والے اور پڑھنے اور پڑھانے والے، جو بڑے علماء گزر گئے ہیں آپ کے اور ابھی عصر حاضر میں اور جو قیامت تک آئیں گے بعد میں، جو دیوبندی علماء ہیں، میں کہتا ہوں وہ جہلا میں آپ ان کا شمار کرتے ہیں یا آپ ان کا شمار اہل حدیث یعنی محدثین میں کرتے ہیں؟ بھائی بالکل آپ کے شروع سے میں نے پہلے میسیج سے آپ کے جو دعویٰ ہے کہ اہل حدیث اور اصحاب الحدیث سے مراد صرف محدثین ہیں، میں نے پہلے میسیج سے اس کے اوپر اعتراض رکھا ہے، اور پہلے میسیج سے میں نے آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دیا ہے کہ کیا آپ اپنے علماء کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کہ یہ جو محدثین ہیں اہل حدیث ہیں، کہ آپ کے علماء میں سے کوئی اہل حدیث ہے، محدث ہے، اصحاب الحدیث ہے، محدث ہے، اہل حدیث ہے کہ آپ کے علماء میں سے، یا وہی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جہالا ہیں؟ آپ یہ بات دونوں میں سے فیصلہ کر دینا کہ آپ کے علماء محدثین ہیں یا آپ کے علماء جہلا میں سے ہیں. آپ اس کا فیصلہ کر دیں. یہی تو آپ کے دعویٰ پر اعتراض ہے نا، کیونکہ آپ نے آپ نے کہا کہ اہل حدیث مراد صرف محدثین ہیں. آپ کے علماء محدثین ہیں یا جہلا ہیں؟ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن موضوع دیوبندی نہیں ہے میرے پیارے بھائی. آپ کا مناظرہ آپ کا دیوبندی کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، لیکن کیا موضوع دیوبندیوں کا اہل حدیث ہونا ہے؟ ہم نے تو اپنے اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کیا بھی نہیں ہے بھائی. اگر میں نے کہا نا کہ اگر ہم نے اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو ہم رجسٹر کروا لیتے. ہم نے تو ایسا کوئی رجسٹر نہیں کروایا بھائی. کہتے ہیں سارے بھائی سن لیں، یہی بات میں نے ان سے لینی تھی اور انہوں نے اتنا ٹائم لگا دیا. کہتے ہیں اہل حدیث جو ہے دیوبند جو ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے، دیوبند اہل حدیث نہیں. پہلے تو انہوں نے شرائط کا جھگڑا ڈالا تھا، اس کے اندر الحمدللہ انہوں نے شرائط کا معاملہ بھی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر دیوبند کے اندر اہل حدیث کوئی نہیں ہے، دیوبند کے اندر اہل حدیث اصحاب الحدیث دیوبند کے اندر نہیں، اور دیوبند جو ہیں وہ محدثین نہیں. اور دوسرا لفظ اب کیا ہے؟ دیوبند کیا ہے؟ کیا اگر اہل حدیث بھی نہیں ہے، محدثین بھی نہیں ہے، پھر دیوبند ہے کیا؟ دیوبند علماء اور عوام ساری کی ساری جہالہ ہیں. اور جامعہ ترمذی کی وہ حدیث جس کے اندر طائفہ منصورہ کا بیان ہوا ہے کہ وہ اصحاب الحدیث ہیں، دیوبند اس سے خارج ہیں، ان کے علماء بھی خارج ہیں اور یہ بھی خارج ہیں. اللہ کی توفیق سے اہل حدیث ثابت ہو گئے، اہل حدیث ثابت ہو گئے. طائفہ منصورہ بھی ہیں، فرقہ ناجیہ بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اصحاب الحدیث اہل حدیث جو ہیں وہ صرف محدثین ہیں اور جو ہے ہماری عوام داخل نہیں. انہوں نے تو اپنے آپ کو خارج کر لیا. طائفہ منصورہ کے اندر سے دیوبند خارج ہو گئے، فرقہ ناجیہ میں سے دیوبند خارج ہو گئے اللہ کی توفیق سے. انور شاہ کاشمیری صاحب ہو یا درخواستی صاحب ہو یا کوئی اپلیکیشن والا کوئی درخواستی ہو، کوئی بھی ہو آپ کا بڑا،
یا تو وہ اہل حدیث ہوگا آپ کے نزدیک، اگر وہ محدث ہے تو اہل حدیث کہلائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہم نے رجسٹر نہیں کروایا، اگر ہم اہل حدیث ہوتے تھے کیوں رجسٹر کروا لیتے. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے جواب دینے کی کوشش کی، آپ خود اس میں پھنس سے بیٹھے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے، اگر تو آپ کے بڑے یہ درخواستی صاحب اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب، انور شاہ کشمیری صاحب، جتنے بھی یہ دیوبندی علماء ہیں، اگر تو یہ اہل حدیث ہیں تو پھر آپ کا ہمارے ساتھ اعتراض نہیں بنتا. آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف محدثین ہیں. اور اگر آپ ان کو محدثین کہتے ہیں، اگر آپ ان کو محدثین کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دروازہ بند نہیں ہو گیا. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ جاری و ساری ہے. یہ محدث کا آپ نے نام تو لینا، آپ نے کہا اگر ہم کہیں، آپ نے ابھی بھی نہیں کہا، آپ نے نام بھی ابھی بھی نہیں کہا آپ نے کہ جو ہے انور شاہ کشمیری صاحب وہ محدث ہیں، اہل حدیث ہے. اگر آپ محدث کہیں تو اہل حدیث ہو گئے الحمدللہ. جو آپ نام لے کر اہل حدیث اور اصحاب الحدیث ہمتان کرتے ہیں وہ انور شاہ کشمیری صاحب اس میں سے خارج نہیں ہوں گے، درخواستی صاحب بھی بیچارے اس میں پھنس جائیں گے. تو اس لیے میں نے آپ کو ایسا کہا. بھائی اللہ کی توفیق سے آپ جواب دے ہی نہیں سکتے، اور آپ نے اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ اگر ہم درخواستی صاحب کو یا ہم انور شاہ کشمیری صاحب کو کہیں کہ وہ اتنے حدیثوں کے حافظ تھے اور محدث تھے، تو پھر آپ ان کو کہیں گے وہ اہل حدیث تھے. آپ ان کو اہل حدیث، بالکل ہم اہل حدیث کہیں گے. پھر آپ کی منہ کی کہی ہوئی بات تو جھوٹی ثابت ہو جائے گی نا، ہمیشہ کی طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف محدثین ہیں، ان سے مراد صرف محدثین ہیں. آپ تو اپنے علماء کو جس کو چاہیں آپ وہ محدث بنا دیں، جس کو چاہے آپ اہل حدیث بنا دیں، اور جس کو چاہے آپ اہل حدیث سے اور محدثین سے یعنی اہل حدیث اور اصحاب الحدیث سے آپ خارج کر دیں. یہ کیا قاعدہ اور قانون ہے؟ آپ کے کہنے پر ہم کسی کو محدث کہیں گے، آپ کے کہنے پر ہم کسی کو اہل حدیث مانیں گے، اور آپ جس کو خارج کر دیں گے ہم اس کو اہل حدیث سے خارج کر دیں گے. اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کو جامعہ ترمذی کی ایک حدیث بھیجی ہے. جامعہ ترمذی کی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، اور میں آپ کو بار بار آپ نے پڑھ بھی لی ہوگی اور آپ معاملے کی حساسیت کو سمجھ بھی چکے ہوں گے، اس لیے آپ نے شروع سے جواب نہیں دیا نا. میں نے آپ کو کہا آپ کے بڑے ہیں وہ جہالا ہیں یا وہ محدثین ہیں؟ اتنا سا جواب دیں. وہ اہل حدیث ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، محدثین ہیں یا جہالا میں؟ آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا اس بات کا، اور آپ نے کہا میں جواب دوں گا نہیں. آپ جواب دے بھی نہیں سکتے کیونکہ اسی کے اندر آپ کی بات کا رد ہے. آپ کبھی اس کا جواب نہیں دیں گے. کلیئر کٹ ایک سادہ الفاظ میں سب بھائیوں کو سمجھ آئے کہ دیوبندی جو بڑے علماء ہیں وہ جہالا ہیں یا وہ اہل حدیث یعنی محدثین ہیں، اصحاب الحدیث ہیں. آپ ایک بولیں نا، ان میں سے کوئی ایک جملہ تو کہیں اپنے علماء کا دفاع کرتے ہوئے. میں ان پر جہالا کا لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں، یہ آپ کے کہنے پر استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ آپ ان کو محدث نہیں مان رہے، آپ ان کو اہل حدیث نہیں مان رہے، آپ ان کو اصحاب الحدیث نہیں مان رہے، تو پھر ہم جہالا ہی کہیں گے ان کو، کیونکہ دو ہی تو پارٹیاں ہیں آپ کے نزدیک. یہی تو ہم ثابت کرنا چاہتے تھے الحمدللہ. یہی تو ثابت کرنا، لوگوں کو ہم نے مسئلہ سمجھانا ہے. پہلے آپ نے دیوبند میں سے کچھ دیوبندیوں کو اہل حدیث بنانے کی کوشش کی. میں نے آپ کو ٹائم بھی دے رہا ہوں پر اپنا میں وائس میسیج سنیں. ایک کم 10 منٹ پر آپ نے کچھ دیوبندیوں کو اہل حدیث بنانے کی کوشش کی، کہا کہ جس کے اندر محدثین کی شرائط ہوں گی وہ دیوبندی اہل حدیث ہوگا. اور پھر آپ نے 10:15 پر سارے جتنے بھی دیوبندیوں کا اہل حدیث بنایا تھا آپ نے نکال دیا، کیونکہ یہ آپ بخلاہٹ کا شکار ہوا میرے سوالوں سے. اور اللہ کی توفیق سے سارے بھائی سن رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دیوبندی علماء اور دیوبندی عوام جو ہے اصحاب الحدیث بھی نہیں ہے اور اہل حدیث بھی نہیں ہے اور محدثین بھی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے جہالا ہیں، علماء بھی اور عوام بھی. اگر آپ ان کو جہالا مانتے ہیں تو کام تمام ہو گیا نا. یہ آپ کو علماء جہالا ہیں، اصحاب الحدیث بھی نہیں ہے، اہل حدیث بھی نہیں ہے. پہلے آپ نے کچھ شرائط کے تحت ان کو شامل کرنے کی کوشش کی. ابھی بھی آپ نے کہا انور شاہ کشمیری صاحب اور یہ فلاں کو اتنی حدیثیں یاد ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی ہمت نہیں ہوئی ان کو محدثین کہنے کی، ان کو اہل حدیث بنانے کی، ان کو جو ہے وہ اصحاب الحدیث کہنے کی. اور جب آپ نے کہا تھا پھر آپ اسی وقت مکر گئے 10:15 کے اوپر. اللہ کی توفیق و رحمت سے یہ عوام فیصلہ کرے گی کہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث سے مراد اصحاب الحدیث سے مراد صرف محدثین ہیں، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. ان کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے. یہ جو اپنی بات زبان سے کہتے ہیں اس بات میں یہ جھوٹے ہیں. یہ انور شاہ کشمیری کو بھی کبھی اور کچھ علماء کو شرائط کے تحت اہل حدیث بنانے کی، اصحاب الحدیث بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے. اب جامعہ ترمذی کی حدیث میں نے آپ کو بھیجی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری جماعت کا ایک طائفہ، ایک گروہ جماعت جو ہے ہمیشہ حق پر رہے گی. لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو چھوڑ جائے گا ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے استاد یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاد علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ یہ جو طائفہ منصورہ ہے، یہ جو قیامت تک رہنے والی جو جماعت ہے، قیامت تک رہنے والی جماعت جس کو اللہ کی مدد حاصل ہے، منصورین ہیں جن کو اللہ کی مدد حاصل ہے. یہ امام ترمذی امام بخاری سے اور امام بخاری اپنے استاد علی بن مدینی سے نقل کرتے ہیں. ہم اصحاب الحدیث، یہ اصحاب الحدیث ہیں.
دیوبندی نہ اصحاب الحدیث ہیں، دیوبندی نہ اہل حدیث ہیں، دیوبندی نہ محدثین ان میں سے کوئی ہیں، جیسے آپ نے کہا، اور آپ نے ابھی تک اس بات کو قبول کر لیا، اس لیے میں نے آپ کو جواب دے رہا ہوں، اور یہ حدیث پر بات کر رہا ہوں۔ یہ سارے کے سارے جہلاء ہیں، یہ خارج ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت بھی نہیں ہے، یہ طائفہ منصورہ بھی نہیں ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے جامعہ ترمذی کی حدیث میں، یہ سارے دیوبندی سے خارج ہیں، عوام بھی اور علماء بھی۔ جی میں موضوع سے متعلق تو سے ہر بات کا جواب دوں گا، لیکن ہر وہ کوشش جو موضوع سے فرار ہونے کے لیے ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے دعویٰ کر دیا، آپ کے ایڈمن کو بھی پتہ چل گیا، آپ کے صدر مناظر کو بھی پتہ چل گیا کہ میں نے دعویٰ کیا کیا ہے۔ اب اس دعویٰ سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو میں الحمدللہ ضرور جواب دوں گا، لیکن یہ یاد رکھیں دیوبندی پہلا محدث آخری محدث فلاں فلاں یہ میرے دعویٰ کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارا یہ موضوع ہے۔ بھائی میں اب ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیوبندی خارج ہو گئے، دیوبندی اصحاب الحدیث نہیں، دیوبندی اہل حدیث نہیں، دیوبندی عوام ہو یا علماء، وہ محدث بھی نہیں، اہل حدیث بھی نہیں، اصحاب الحدیث بھی نہیں، اور ان کے جو الفاظ تھے وہ جہلاء ہوں گے، دوسری پارٹی جہلاء کی ہے، جاہل ہیں، ان کے علماء بھی جاہل ہیں، اصحاب الحدیث نہیں، ان کے علماء جاہل ہیں، جو ہے اہل حدیث بھی نہیں، ان کے علماء جاہل ہیں، ان میں کوئی محدث بھی نہیں، ان کے بقول انہوں نے مان لیا۔ اب ہم وہ حدیث آپ کے سامنے جامع ترمذی کی ہم نے پیش کر دی اللہ کی توفیق سے، یہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ صرف محدثین کا لفظ رکھ کر اور عوام جو حدیث پر عمل کرنے والی عوام ہے اس کو نکال کر اس حدیث کا ترجمہ کر کے دکھائیں اللہ کی توفیق سے، دیکھیں بنتا کیا ہے۔ خود تو بیچارے گئے، مجھے کہہ رہے تھے آپ تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں، بھائی ہم تو اتنے کھلے وسیع دل کے مالک ہیں کہ ہم آپ کی عوام کو داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے اندر، اہل حدیث کے اندر کے جو ان کو اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ نے ان کو داخل ہونے نہیں دیا۔ تنگ نظری کے آپ قائل ہیں، تنگ نظری آپ کے دل میں ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے۔ آپ جامعہ ترمذی کی حدیث کی روح سے طائفہ منصورہ سے خارج، اور اس گروہ کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے تب تک وہ جماعت جو ہے کہ قیامت تک حق پر رہے گی، آپ اس جماعت سے خارج ہوئے، آپ کے علماء بھی اور آپ کے عوام بھی۔ اللہ رب العزت آپ کو بھائی ہدایت عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ ہمارے نزدیک غیر محدث جس کے اندر اہل حدیث کی شرائط نہیں پائی جاتی، اگر وہ عالم ہے، بعض اوقات فقہا بھی ایسے ہو سکتے ہیں، مجتہدین بھی بعض اوقات ایسے ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو اہل الحدیث نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی آپ جیسے جاہل اب اپنے آپ کو اہل الحدیث کہیں گے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ جہلاء اہل الحدیث نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ علماء بھی بڑے بڑے اہل الحدیث نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ جو ہے وہ بدتمیزی پر اتر آئے ہیں، اور بدتمیزی کا علاج آپ کو پتہ ہے کہ پھر مجبوراً ریموو کرنا ہوتا ہے یا ایڈمن شپ واپس لینا ہوتا ہے۔ جی میرے پیارے بھائی دیکھیں، جب اصولی طور پر مدعی آپ ہیں تو میں تو آپ کے دعویٰ کا انتظار کر رہا تھا نا، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہو جی آپ دعویٰ، چل میں نے دعویٰ کر دیا ہے، اپنے مناظر کو پکڑ کر لے آؤ بھائی، ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اپنے مناظر کو پکڑ کر لے آؤ کہ آؤ جی جواب دعویٰ کرو۔ بھائی آپ کے علماء جہلاء ہیں، آپ کی عوام تو کیا کہیں گے ان کو؟ جب علماء جہلاء ہیں تو عوام کا تعین تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی حد کیا ہوگی جہالت کی جب علماء جہلاء ہیں؟ کیوں آپ نے کہا، ہم نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان بیچاروں کو آنے دو، اصحاب الحدیث بننے دو ان کو، لیکن آپ نے ان کو خارج کیا۔ ہم کہتے ہیں آپ کے علماء جہلاء ہیں، عوام کی جہالت تو پھر حد سے باہر ہو گئی، اور کیونکہ آپ نے ان کو نہ اصحاب الحدیث ہونے دیا، نہ آپ نے ان کو اہل الحدیث ہونے دیا، اور محدثین تو پہلے ہی نہیں ہیں، آپ مانتے ہی نہیں ہیں، اور کوئی بھی نہیں مانتا ان کو محدث، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کے بڑے جو ہیں وہ جہلاء ہیں، اور آپ اصحاب الحدیث میں داخل نہیں۔ الحمدللہ حدیث پر عمل کرنے والے جو اہل حدیث ہیں وہ سارے کے سارے محدثین اور اہل حدیث عوام ساری کی ساری اس کے اندر داخل ہے۔ اب آپ کے عوام جانے اور آپ جانے اور آپ کے علماء جانے جن پر آپ نے جہلاء ہونے کا فتویٰ بھی لگا دیا اور عوام کو اہل حدیث سے خارج کر دیا۔ اہل حدیث جو ہے وہ اصحاب الحدیث ہے، اہل حدیث اصحاب الحدیث ہیں الحمدللہ، اور یہ طائفہ منصورہ ہیں، جامعہ ترمذی کی اس حدیث سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے الحمدللہ۔ بھائی کہتے ہیں پوسٹ نہ لگائیں، تو میں بار بار ایسے ایسے حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمایا لا یضرهم من خذلهم، جو اس طائفہ کو چھوڑ جائے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب طائفہ کا لفظ قرآن میں بھی ہے، طائفۃ من بنی اسرائیل، تو اس کے اندر
سب قسم کے لوگ شامل ہیں، اور اولین تو اس کے اندر عوام بھی ان کی شامل ہے، بنی اسرائیل کی۔ طائفہ کا لفظ عام ہے، طائفہ کا لفظ عام ہے، طائفہ شیخ یاد رکھیں، یہ ایک گروہ کا جماعت کا نام ہے، اور میں آپ کو فرار نہیں ہونے دوں گا اللہ کی توفیق سے اگر آپ یہ کہیں گے کہ طائفہ ایک، کیونکہ ایک ہی جماعت حق پر رہے گی، یہ مشہور حدیث ہے، سارے جانتے ہیں، میں لگاؤں گا تو آپ کہیں گے پوسٹ بازی ہو گئی۔ ایک ہی مشہور حدیث ہے کہ میری امت کا ایک جماعت حق پر رہے گی، یہی وہ طائفہ منصورہ ہے جس کو اصحاب الحدیث اہل حدیث کہا گیا ہے۔ آپ نے اس سے خارج کر لیا ہے اللہ کی توفیق سے، اور میں حیران ہوا تھا کہ آپ کے طاہر بھائی جو اس پر نکلے تھے کہ اہل حدیث اہل سنت سے خارج ہیں، حالانکہ اہل سنت اور اہل حدیث ایک ہی طائفہ، ایک ہی جماعت کا نام ہے، باقی سارے کے سارے جو 72 فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک جو 73 والا فرقہ ہے وہی اہل سنت اور اہل حدیث ہے، جس کو اس جامعہ ترمذی کی حدیث میں، اور اس کے بعد امام بخاری اور علی بن مدینی نے طائفہ منصورہ کہا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اس سے خارج کیا، گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو اہل سنت سے بھی خارج کیا، اہل حدیث سے بھی، اصحاب الحدیث سے بھی خارج کیا، آپ نے اپنے آپ کو طائفہ منصورہ سے خارج کر لیا ہے، آپ فرقہ ناجیہ سے خارج ہو چکے ہیں، ہاتھ دھو بیٹھے۔ بھائی کام تمام ہو گیا، الحمدللہ کام تمام ہو گیا، عوام نے سن لیا۔ آپ نے کہا کہ ہم نہیں کہتے دیوبندیہ، ہم نے رجسٹر نہیں کروایا، اور ہم اگر کہنے والے ہوتے اپنے آپ کو اہل حدیث، اصحاب الحدیث یعنی آپ کے نزدیک محدثین، اگر دیوبندی اپنے آپ کو کہنے والے ہوتے تو وہ رجسٹر کرواتے۔ آپ نے اقرار کر لیا اس بات کا، اور آپ نے اس بات کو مان لیا کہ آپ کئی بڑے اور چھوٹے سارے جہلا میں شمار ہوں گے۔ جامعہ ترمذی کی جو حدیث طائفہ منصورہ کی ہے وہ آپ کے اوپر نہیں لگ سکتی، اور نبی علیہ السلام کی یہ خوشخبری الحمدللہ ہمارے لیے ہے۔ آپ نے تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو طائفہ منصورہ سے نکال لیا ہے۔ ہم الحمدللہ طائفہ منصورہ ہیں، عوام بھی داخل ہے، علماء بھی اس میں داخل ہیں، اور ہر وہ شخص جو حدیث پر عمل کرتا ہے وہ اس کے اندر داخل ہے۔ اب ہم اگر دلائل بھیجیں گے آپ کہیں گے پوسٹ بازی ہو گئی۔ الحمدللہ ہم نے اس حدیث جامعہ ترمذی کی حدیث میں آپ عوام کو نکال کر لفظ لگائیں، آپ کی عوام تو پہلے خارج ہو گئی کہ وہ طائفہ منصورہ نہیں ہے، آپ کے علماء بھی اس میں سے خارج نہیں ہو گئے بلکہ جہلا میں شمار ہو گئے۔ الحمدللہ جامعہ ترمذی کی اس حدیث سے اہل حدیث کی فضیلت ثابت ہوئی، اصحاب الحدیث کی فضیلت ثابت ہوئی، اور اہل حدیث جو ہیں وہ طائفہ منصورہ ثابت ہوئے، ان کا قیامت تک اہل حق پر ہونا ثابت ہو گیا الحمدللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل حدیث اور اہل سنت یہ ایک ہی گروہ کا نام ہے، ایک ہی طائفہ منصورہ کا نام ہے۔ کبھی بھی ایسا کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو ہے 2 گروہ میری امت کے جنت میں جائیں گے، حدیث یہی ہے میری امت کا ایک گروہ جنت میں جائے گا، وہ یہی گروہ ہے جس کو اہل سنت بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اور وہی طائفہ منصورہ ہے جس کے اندر سے آپ نے اپنی عوام کو اور اپنے علماء کو خارج کر لیا۔ کوئی کوفی مقلد ہو تو میرے سامنے آئے، کوئی کوفی مقلد ہو تو میرے سامنے آئے، کیا تقلید سے حاصل ہے جو ہم کو بھی سمجھائے، کیا تقلید سے حاصل ہے جو ہم کو بھی سمجھائے۔ ہم اتنا جانتے ہیں جو شریعت سے بھٹک جائے، ہم اتنا جانتے ہیں جو شریعت سے بھٹک جائے، رہے گا جاہل مطلق بھلے کتنا بھی پڑھ جائے، رہے گا جاہل مطلق بھلے کتنا بھی پڑھ جائے، کوئی کوفی مقلد ہو تو میرے سامنے آئے، کیا تقلید سے حاصل ہے جو ہم کو بھی سمجھائے۔ ہم اتنا جانتے ہیں جو شریعت سے بھٹک جائے، ہم اتنا